आए अजीजों, आज खुदावंद के कलाम में से जो मैंने तैयार किया है, जो मैंने सीखा है खुदावंद के खादमी से, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और मेरा ईमान है जब मैं इसे शेयर करूंगी, मैं खुद भी और आप भी बरकत पाएंगे। हालेलुया। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज के साथ सबके साथ आज कलाम शेयर करना चाहती हूँ, वो लालच के ऊपर है। लालच के ऊपर आज मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूंगी। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने जब यहोवा यरी ने जब हमें 10 हुक्म मूसा के जरिए शरीयत की किताब में हमें 10 हुक्म मिलते हैं, तो उसमें से एक हुक्म जो है वो लालच का भी हमें मिलता है कि खुदा ने कहा कि लालच ना करना। सो क्यों ये हुक्म जरूरी था कि खुदा इस हुक्म को लिखते? और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन खुदा ने कहा कि इस हुक्म को चूज किया कि लालच ना करना। क्यों? हम आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से खुरूज की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 17 आयत, जिसके बारे में हम देखेंगे कि ये लालच के बारे में आयत है। एक हुक्म जो कि 10 हुक्म में से एक हुक्म है लालच। सो हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुरूज की किताब 20 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना कर, और ना उसके गुलाम और उसकी लोंडी और उसके बैल और उसके गधे, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें हुक्म दिया गया कि हमें लालच नहीं करना, किसी भी चीज का लालच नहीं करना, ना कि अपने पड़ोसी का, ना उसकी बीवी का, ना उसके घर में जो माल और दौलत है, बल्कि किसी भी चीज का हमें लालच नहीं करना। हम देखेंगे कि लालच का आगाज कहाँ से हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि इससे पहले हमें लालच के बारे में एक चीज हम देखेंगे कि गुनाह जो है वो लालच के ही जरिए इस दुनिया में आया, जो कि हवा ने लालच किया। हम देखेंगे कि हवा ने लालच क्या किया, और आज हम सब उस गुनाह में गिर जाते हैं। और यीशु मसीह का क्यों इस दुनिया में आना जरूरी था, कि हम गुनाह में थे और हमें उस गुनाह से निकालते। सो हम देखेंगे यहाँ पर हमें हुक्म दिया गया कि हमें लालच नहीं करना। हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी अगर हम 6 आयत देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि लालच का आगाज, लालच की शुरुआत कहाँ से हुई। हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, 6 आयत से पढ़ेंगे। पैदाइश 2 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से कुछ लिया, खाया और अपने शोहर को भी दिया, उसने भी खाया। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो लालच का आगाज है वो हवा से इस दुनिया में आया। किस तरह कि उसने उस फल को देखा, देखने से उसकी जिंदगी में क्या आया? लालच आया। मैं एक बात कहूंगी कि ये जो कि खुदा के कलाम में से हमें मिलती है, हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से कि हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, और उसके बाद ये हुआ। हमें इसमें से शॉर्ट स्टोरी मिलती है, लेकिन अगर हम देखें कि जब खुदावंद ने बागे अदन को बनाया था, तो उसमें से उसे आदम और हवा को उसमें रखा, और ये कितने सालों से उस बाग में रहते होंगे और कितने सालों से वो उस हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे होंगे। लेकिन मेरी नजर में, मेरे ख्याल से, वो कि हवा जो थी हर रोज टहलती हुई उस गार्डन में, उस बाग में जाती होगी, उस फल के पास जाती होगी, हर रोज उसे देखती होगी, और जब उसे देखती होगी तो उसके दिल में लालच आता होगा, उसके दिल में इस चीज का लालच आता होगा कि ये फल आंखों को देखने में कितना खुशनुमा मालूम होता है और ये खाने में कितना मीठा होगा। तो उसके दिल में लालच आया, किसकी वजह से? देखने से। उसके दिल में देखने से लालच आया।
تو جب وہ ہر روز اس درخت کے پاس جاتی ہوگی، اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوگی، اس پھل اس درخت کو دیکھتی رہتی ہوگی، تو اسی دوران جو شیطان جو سانپ کی صورت میں وہاں پر اس کو ہر روز وہ بھی فالو کرتا ہوگا، وہ بھی اس کو دیکھتا ہوگا. اور جب اس نے دیکھا کہ ہوا جو ہے ہر روز یہاں پر آتی ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہوگا، یہ کیا سوچ رہی ہوگی، اس نے ہر روز اس کو فالو کرتا تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ ہر روز یہ یہاں پر آتی ہے اس پھل کو دیکھنے کے لیے، تو یقیناً یہ اس پھل کو کھانا بھی چاہتی ہوگی. تو اس نے اس کو کیا کیا؟ بہکا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس درخت کو دیکھتی تھی، اس کے پھل کو کھانا چاہتی تھی. پھر سانپ نے اسے بہکایا اور وہ کیا ہوا؟ اس لالچ میں گر گئی. اور جب وہ اس لالچ میں گری عزیزو، تو اس نے کیا کیا؟ خود تو گری ہی گری، اس نے اپنے شوہر کو بھی اس لالچ میں گھسیٹا اور وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو کیا ہوا؟ گناہ جو ہے وہ دیکھنے سے، لالچ سے ہماری زندگی میں آتا ہے. آج اگر ہم کسی چیز کا لالچ کرتے ہیں، مال و دولت کا اگر ہم لالچ رکھیں، یا ہم چاہتے ہیں ہمارا نام سب سے اونچا ہو، ہم سب سے اونچے کہلا جائیں، تو یہ بھی ایک لالچ ہے، دولت کا لالچ. اولاد کا بھی عزیز و لالچ ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیروں فقیروں کے پاس غلط راستوں پر چل جاتا ہے اور اس کا نقصان اٹھاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر قسم کے لالچ سے بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے. ہاں، خدا کے کلام میں پھر میں جو خروج کی کتاب میں چلوں گی کہ یہاں پر خدا نے حکم دیا تھا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. کیوں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا؟ اٹس مین کہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جو کہ مرد ہیں، میں سب کی بات نہیں، جو خداوند میں وہ خداوند کے حکموں کو مانتے، لیکن جو خدا سے دور ہے وہ غیر عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوسری عورت کو دیکھتے ہیں. دیکھنے سے لالچ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں آ جاتا ہے. اگر آپ کسی مرد کسی اور عورت کو دیکھے گا، یا اپنے پڑوسی چھت پر جاتا ہے یا چھت پر چڑھ کر ٹہلتا ہے، اگر آگے میں جا کے داؤد کے بارے میں بتاؤں گی، تو کسی عورت کو دیکھے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا؟ لالچ آئے گا. پھر وہ اس سے بات کرنا چاہے گا، وہ اس سے ملنا چاہے گا، تو مل کر وہ گناہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آنکھوں کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. سو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، پھر میں خروج کی کتاب میں چلوں گی. یہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ پڑوسی کی، اس سے لالچ زندگی میں آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم داؤد کی کتاب میں اگر دیکھیں کہ داؤد نے لالچ کیا، اور جب لالچ کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہم اٹھاتے ہیں. جس طرح ہوا نے لالچ کیا اور آدم نے بھی اس کی باتوں میں آ کر گناہ کر لیا، لالچ کیا، اور ان کو سزا کیا ملی؟ کہ وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے. جب لالچ ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس لالچ میں گھر کر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اسی طرح جب داؤد نے بتسبا کا لالچ کیا، اس عورت کا لالچ کیا، تو وہ بھی کیا ہوا؟ گناہ میں گر گیا. اگر ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دوسرا سیموئیل دیکھیں، اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت، آپ اس کی پوری سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں. آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آئے گی، اور بہت سے بہن بھائی سٹوری کے بارے میں جانتے بھی ہیں. سو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا سیموئیل 11 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا. میں یہاں پر سٹاپ کروں گی. کس طرح لالچ اس کے دل میں آیا؟ دیکھنے سے. اس نے کیا کیا؟ اس عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی. ہم نے دیکھا کہ 10ویں حکم میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. اسی طرح جب داؤد چھت پر ٹہل رہا تھا تو وہ اس کی پڑوسن تھی، وہ اس کی پڑوسی کی بیوی تھی جس کا لالچ اس نے کیا. لالچ کس طرح اس کی زندگی میں آیا؟ اس کی آنکھوں کے وسیلہ سے. اس لیے ہمیں اپنی آنکھوں کی خوب حفاظت کرنی ہے، چاہے ہم مرد ہیں چاہے عورت ہے. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ عورتوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کی کیا کرنی ہے؟ خوب حفاظت کرنی ہے، تاکہ ہماری آنکھوں کے ذریعے سے گناہ ہماری زندگی میں نہ آئے. تو کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ ہوا نے
اور آدم نے جب لالچ کیا، ان کی زندگی میں لالچ آیا، تو وہ کیا ہوا، ان کو سزا ملی، اس کو اس لالچ کا نقصان اٹھانا پڑا، جو کہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جب لالچ کیا تو اس کے بعد کیا ہوا، اس نے کیا کیا، یا پوری سٹوری کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس شخص کو، اس کی بیوی کے شوہر کو قتل کروا دیا۔ لالچ کے بعد وہ گناہ پر گناہ کرتا گیا، اس نے سازش کی کہ اس کے شوہر کو مروا دے، تو اس نے قتل بھی کروایا۔ تو لالچ سے قتل اس نے کروا دیا، ایک گناہ کیا، اس کے اوپر اس نے ایک اور گناہ کر دیا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایسی باتوں سے بچنا ہے جو کہ ہماری زندگی میں لالچ کو پیدا کرتی ہے، جو ہماری زندگی میں ان تمام برائیوں کو لے کر آتی ہیں، جس سے ہم ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہاللیلویا۔ سو ہم نے دیکھا کہ داؤد کو کیا سزا ملتی ہے، داؤد نے جو لالچ کیا اس کو نقصان کیا ہوتا ہے، کہ اس سے جو اولاد ہوتی ہے داؤد کی، جو پہلی اولاد اس عورت سے ہوتی ہے، بتسبا سے، اس عورت کی جو پہلوٹی اولاد تھی وہ مر جاتی ہے، ایون کہ وہ بہت روزے رکھتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، خداوند کے حضور میں جھکا رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو اس کا بچہ ہے وہ نہیں بچتا، کیونکہ اس نے لالچ کیا اور اس کی سزا اسے ملی۔ آج اگر ہم لالچ کر کے کچھ حاصل کر لیتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت دولت حاصل کر لی لالچ کر کے، تو اس کے عوض ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یقیناً جب ہم برائی سے دولت کماتے ہیں، لالچ کر کے دولت کماتے ہیں، تو عزیزوں ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ حکم لکھنا ضروری تھا۔ اس لیے یہ 10 حکموں میں سے ایک حکم یہ ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا۔ ہاللیلویا۔ آج اگر ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کا لالچ ہے، وہ آپ اور آپ کا خدا جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی سے وہ لالچ کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ بعض دفعہ مرد اور عورتوں کو ایک لالچ ہوتا ہے کہ ہم برانڈیڈ کپڑے پہنے، ہم برانڈیڈ جوتے پہنے، شوز پہنے، ہمارے پاس ہر چیز برانڈیڈ ہو۔ عزیزو یہ بھی ایک لالچ ہے، یہ ایک لالچ ہے جو انسان کے اندر ہی اندر اس کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ غریب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں اس چیز کا لالچ اپنے اندر نہیں رکھنا۔ اگر عورتوں کے پاس کپڑے ہیں، بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کپڑا ہے بھی، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی خرید لیں، ہم وہ بھی خرید لیں، وہ اپنے پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کرتے۔ تو عزیزو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ایسے لالچ سے بچنا ہے۔ ہمارے اندر بہت سا لالچ ہو سکتا ہے، بعض دفعہ ہمارے جو مالک ہے وہ ہم پر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، ایون کہ جب ہمارے سامنے بہت سے ان کے جو مالک ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے چابی چھوڑ جاتے ہیں، گھر کی پیسہ چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر شیطان ہمارے اندر سما جاتا ہے، اگر ہم اس چیز کو بار بار دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں لالچ آتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسی وقت اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ لالچ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑھتا 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 وہ کیا کرے گا، گناہ کو جنم دے گا۔ تو ہمیں اپنی اندر سے ایسا لالچ جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارا نام سب سے اونچا ہو، ہم سب سے زیادہ کہلائے جائیں، لوگ ہمیں جانے، تو یہ بھی ایک لالچ ہے۔ سو ہمیں ایسی چیزوں سے کیا کرنا ہے، گریز کرنا ہے، ہمیں ایسی چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے دوسرا سلاطین، اس کا اگر ہم اس کی آپ پوری سٹوری پڑھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت سٹوری آپ کو لالچ کے بارے میں ملے گی کہ کس طرح لالچ جو ہے، نعمان کوڑی کی جو آپ سٹوری سب جانتے ہیں، کہ نعمان کوڑی جب الیشا کے پاس آتا ہے تو وہ بہت سا مال و دولت لے کر آتا ہے کہ الیشا کو دینے کے لیے، لیکن الیشا جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن جو اس کا ایک خادم ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا سلاطین، اس کا 5 باب، اور اس کی اگر ہم 20 آیت پڑھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا
اس سے نہ لیا، سو خداون کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لے لوں گا۔ کیا ہمیں ملتا ہے کہ اس کے دل میں لالچ آتا ہے، اس کے دل میں لالچ آتا ہے کہ وہ اتنا مال و دولت لے کر آیا علیشا کے لیے، لیکن اس نے نہیں لیا۔ وہ جب اس کے لیے لے کر آیا ہوگا تو وہ سوچ رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا، جب علیشا نے انکار کیا ہوگا تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیوں اس نے، یہاں پر لکھا ہے کہ کیوں علیشا کو وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں اس نے انکار کیا، اسے چاہیے تھا لے لینا۔ وہ دل میں بہت سی باتیں سوچ رہا ہوگا کہ کاش یہ مجھے دے دے، علیشا اگر نہیں لے رہا تو میں لے لیتا ہوں۔ ایسی بہت سی باتیں اس کے دل میں آ رہی ہوں گی، وہ سوچ رہا ہوگا۔ تو جب وہ یہ سوچ رہا ہوگا، جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوگی مال و دولت، تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بھاگ کر، کیونکہ علیشا جو ہے وہ اسے سب کچھ واپس کر دیتا ہے نعمان کوڑی کو، اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن جو اس کا خادم ہوتا ہے اس کے دل میں لالچ آتا ہے اور وہ جاتا ہے بھاگ کر اور کہتا ہے مجھے خدا کے حیات کی قسم، میں جاؤں گا ان کے پیچھے اور کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ اور جب وہ لے کر آتا ہے عزیزو، تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کو اس لالچ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا نقصان اس کو اٹھانا پڑا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے لالچ کیا، اور وہ کیا کیا اس نے، وہ ان سے چیزیں لے آیا، ان سے کچھ کپڑے، کچھ ایسے جو خزانے وہ لے کر آئے تھے علیشا کے لیے، وہ سب اس سے ان میں سے کچھ نہ کچھ لے آیا۔ اور ایون کہ وہ علیشا کو بھی نہیں بتاتا، لیکن علیشا جو خدا کا خادم، خدا کا بندہ، خدا کا سورما، وہ سب جانتا تھا، کیونکہ خدا کے لوگوں سے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے عزیزو۔ خدا کے لوگوں سے ہم یہ نہیں کہ ہمارے دل میں کچھ ہے اور ہم منہ میں کچھ کریں، خدا کے لوگوں کو خدا نے یہ برکت دی ہے کہ وہ جان لیتے ہیں دل کے بھی راز، جو خدا کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری سے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو علیشا جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں گیا تھا، لیکن وہ اسے نہیں بتاتا۔ میں یہ سٹوری جو شورٹ بتا رہی ہوں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ تو جب وہ اسے پوچھتا ہے تو وہ اسے نہیں بتاتا، پھر علیشا کو پتا چل جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کو سزا کیا ملتی ہے خداوند کے کلام میں سے، یہ اسی باب میں ہم رہیں گے، علیشا اور دوسرا سلاطین اس کا 5 باب اور اس کی ہم اگر پڑھیں اس کی 26 آیت سے دیکھتے ہیں ہم۔ اس نے اس سے کہا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا، کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس سے سوال کر رہا ہے وہ اپنے خادم سے، جو کہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، علیشا کے، جس کے دل میں لالچ آیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اٹھایا اس نے جب اس نے لالچ کیا۔ لکھا ہے اس لیے نعمان کا کوڑ تجھ اور تیری نسل کو سدا لگا رہے۔ ہاللویا! دیکھیں کتنی بڑی سزا اسے ملتی ہے اس سے ایک لالچ کی، کہ جو نعمان کے اوپر کوڑ تھا، جو نعمان کے اوپر کوڑ تھا، وہ سب جو تھا اس کے خادم کو لگ گیا، اور اس نے یہ بھی سزا ملی اسے کہ اس کی نسل کو یہ کوڑ کیا تھا، لگ گیا۔ لکھا ہے سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جب اس نے لالچ کیا تو اس کا نقصان اٹھایا اور نعمان کا کوڑ اسے لگ گیا۔ تو ہمیں اگر ہمارے دل میں اگر آج کوئی لالچ ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو ہمیں اس کو اپنے اندر سے کیا کرنا ہے، نکالنا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور آیت دیکھیں گے جو کہ اعمال کی کتاب، وہ بھی سٹوری آپ سب جانتے ہیں، حنانیہ اور سفیرہ کی سٹوری کو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی لالچ کیا تھا۔ ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس زمین تھی، اور انہوں نے آپس میں ارادہ کیا کہ یہ زمین ہم خداوند کو دے دیں گے، یہ خداوند کے نام، جو بھی اس سے بیچ کر جو بھی پیسہ ملے گا، جو بھی ہوگا، ہم خداوند کے حضور خداوند کی نظر کر دیں گے۔ لیکن جب وہ زمین بکی تو وہ زمین جو ہے زیادہ پیسوں کی بکی، اور ان کے دل میں جب انہوں نے پیسہ دیکھا ہوگا، انہوں نے وہ دولت دیکھی ہوگی، تو ان کے دل میں کیا ہوا، لالچ آیا، اور انہوں نے کیا کیا، اس زمین میں سے جو کہ پورا حصہ جو خدا کو، آپ یہ پوری سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں،
مال کی کتاب 5 باب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جو زمین کا حصہ پورا جو ہے وہ خداوند کو نہیں دیا، اس میں سے انہوں نے کچھ رکھ لیا، ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ تو اس لالچ کی سزا انہیں کیا ملتی ہے، ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اعمال 5 باب اور اس کی ہم 3 آیت پڑھے تو لکھا ہے، مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے۔ ہاللیلویا۔ جو کیا ہوا، جب ان کے دل میں لالچ آیا تو پھر انہوں نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ کی سزا انہیں کیا ملی، کیونکہ وہ کس سے جھوٹ بول رہے تھے، خدا کے خادم سے، روح القدس سے جھوٹ بول رہے تھے۔ اور خدا کے خادم پطرس سے اور روح القدس سے جھوٹ جب انہوں نے بولا تو کیا ہوا، حننیہ اسی وقت اوندے منہ گر گیا اور اس کی ڈیتھ، وہ وہاں پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور اسی طرح جب سفیرہ جو کہ حننیہ کی بیوی تھی وہ بھی اندر آتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے، کیا یہ زمین اتنے ہی کی بکی تھی، کیا یہ جو زمین کا یہ حصہ تھا اتنے ہی کا تھا؟ اس نے بھی کہا ہاں یہ اتنے ہی کا تھا۔ اس نے بھی کیا کیا، جھوٹ بولا۔ اگر ہم اسی باب میں رہے، اعمال 5 باب اور اس کی ہم 8 آیت دیکھیں، اس میں لکھا ہے، پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتاؤ کیا تم نے اتنے ہی کی زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو۔ تو یہاں پر دیکھتے کہ اس کی بیوی نے بھی جھوٹ بولا، تو وہ بھی کیا ہوئی، وہ بھی وہاں پر مر گئی۔ سو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ انہوں نے بھی جب لالچ کیا تو کیا ہوا، وہ بھی دونوں اس کا نقصان اٹھاتے ہیں کہ ان کی موت ہو جاتی ہے، وہ دونوں مر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لالچ نہیں کرنا، ہمیں ایسی تمام باتوں سے جو ہمیں لالچ کی طرف لے کر جاتی، ہمیں ان سے کیا کرنا ہے، بچ کر رہنا ہے۔ ہم آخری حوالہ دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے، اگر ہم متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی ہم 29 ورس دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے، پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تیری آنکھ اگر تجھے ٹھوکر دے، یہ آنکھ کا مطلب یہ نہیں کہ جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہماری جو ہے عادتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر چوری کی عادت ہے، اگر ہمارے اندر لالچ کی عادت ہے، اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اگر ہمیں دھوکہ دینے کی عادت ہے، اگر کوئی بھی ایسی برائی ہمارے اندر ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ آج اگر ہمارے اندر کوئی ایسی لالچ کی کیا کہتے ہیں عادت ہے تو ہمیں اس عادت کو نکالنا ہے، نہ کہ ہماری اس عادت کی وجہ سے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ سفیرہ اور حننیہ نے گناہ کیا تو وہ ان کی موت ہو گئی، آدم اور حوا نے لالچ کیا تو وہ باغ عدن سے نکالے گئے، داؤد نے لالچ کیا اس عورت کا تو وہ کیا، اس کا بیٹا مر گیا، الیشا کے خادم نے لالچ کیا تو اسے کوڑ لگ گیا۔ تو عزیزو، اگر ہمارے اندر ایسی آج کوئی بھی عادت ہے تو ہمیں اسے اپنے اندر سے نکالنا ہے، جس طرح خدا کا کلام بتاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر آج کوئی ایسی عادت ہے کہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ خدا کو ناپسند ہے تو اس سے ہم اپنے اندر سے نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ ان عادتوں کی وجہ سے ہمارے اندر گناہ آ جائے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ جب آتا ہے ہمارے اندر تو وہ کیا کرتا ہے، جنم لیتا ہے اور وہ پھر پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مزدوری ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے۔ تو ہمیں اپنے آج اندر سے ایسی چیزوں کو نکال
ڈالنا ہے جو ہمیں لالچ کی طرف لے کر جاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں لالچ کی طرف لے کے جا سکتی. ضروری نہیں کہ بڑا بڑا لالچ ہو کے ہمیں بہت پیسہ حاصل کرنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم لالچ کر جاتے ہیں. جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں گے تو ہمارے اندر سے جو وہ چھوٹی چیز آگے جا کر بڑا گناہ بننا ہے, بڑا لالچ بننا ہے, تو وہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ خود بخود جاتا رہے گا. آخری آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے, متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 22 آیت میں ہمیں بہت خوبصورت آیت ملتی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, بدن کا چراغ آنکھ ہے, بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. ہاللیلویا. اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے. ہمیں ملتا ہے یہاں پر کہ بدن کا چراغ کیا ہے؟ آنکھ ہے. اٹس مین کہ آنکھ کی وجہ سے ہمارا سارا بدن جو ہے وہ تاریکی میں جا سکتا ہے. ایک آنکھ ہی ہے جو وہ ہمارے بدن کو روشن کرتی ہے. آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی آنکھوں کا کنٹرول, ہمیں اپنے ہاتھوں کا کنٹرول, جو جو ہمارے کام ہے ان کا کنٹرول, ہمیں اپنے جسم کا کنٹرول خداوند کے ہاتھوں میں کرنا ہے. خداوند کو کہنا ہے کہ خداوند جو تجھے